उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स ये अमल करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व ताला का मुकर्रब महबूब बन जाता है और अल्लाह ताला उस शख्स से हिसाब न लेगा और जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दो उंगली मुबारक इशारा करके फरमाया और जहन्नम उससे पनाह मांगेगी। वो अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, ए इब्ने आदम, जिसने हंस हंस कर गुनाह किए मैं उसे रुला रुला कर जहन्नम में डालूंगा और जो मेरे खौफ से रोता रहा मैं उसे खुश करके जन्नत में दाखिल करूंगा। ए इब्ने आदम, कितने बनी ऐसे हैं जो रोज हिसाब मोहताजी और मुफलिसी की तमन्ना करेंगे। कितने बेरहम ऐसे हैं जिन्हें मौत जलीलो रुसवा कर देगी। कितनी शीरीं चीजें ऐसी हैं जिन्हें मौत तलख कर देगी। नेमतों पर कितनी खुशियाँ ऐसी हैं कि जिन्हें मौत गुदला कर देगी। कितनी खुशियाँ ऐसी हैं जो अपने बाद तवील गम लाएंगी। हजरत सैयदना अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें खौफ खुदा की नसीहत करता हूँ, बेशक ये तेरे दीन की असल है। मैंने अर्ज की, और नसीहत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र अल्लाह कसरत से किया करो कि ये तुम्हारे लिए आसमानों और जमीन में नूर होंगे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, जिहाद को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि ये मेरी उम्मत की रहबानियत है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, कम हंसा करो कि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्ता और चेहरे को बेनूर कर देता है। मैंने अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजीद नसीहत फरमाइए। इरशाद फरमाया, अच्छी बात के अलावा खामोश ही रहो कि खामोशी तुम्हारे शैतान से ढाल और दीनी कामों में तुम्हारी मददगार है। इबादत और रियाजत में मुबालगा करने और लोगों से दूर रहने की रहबानियत कहते हैं। मैंने अर्ज की, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, दुनियावी मामलात में अपने से अदना को देखो, आला की तरफ मत देखो, क्योंकि ये अमल इससे बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला की नेमत को हकीर जानने लगो। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, मसाकीन से मोहब्बत करो और उनकी सोहबत इख्तियार करो। मैंने अर्ज की, मजीद नसीहत फरमाइए। इरशाद फरमाया, हक बात कहो अगरचे कड़वी ही क्यों न हो। मैंने अर्ज की, कुछ और भी इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ो अगरचे वो तुमसे कताए ताल्लुकी करें। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के मामला में किसी की मलामत से खौफ ज़दा न होना। मैंने अर्ज की, और नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के लिए वो ही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर मारा और इरशाद फरमाया, ए अबू जर, तदबीर जैसी कोई अक्लमंदी नहीं, गुनाहों से बचने जैसी कोई परहेजगारी नहीं और हुस्न इखलाक जैसी कोई शराफत नहीं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, वो मोमिन जो लोगों से मेल जोल रखता हो और उनकी तरफ से पहुँचने वाली तकालीफ पर सब्र भी करता हो, उस मोमिन से अफजल कोई नहीं जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता और उनकी तरफ से पहुँचने वाली तकालीफ पर सब्र भी नहीं करता। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमत आलम नूर मुजस्सम वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन और आसमान की सैर कराई गई तो आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को फस्को फजूर में मुब्तला देखकर उसके लिए हलाकत की दुआ फरमाई तो उसे हलाक कर दिया गया। फिर एक और शख्स को गुनाहों में मुब्तला देखकर उसके खिलाफ भी दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वाही फरमाई कि ए इब्राहीम, बेशक जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा ही बंदा है और तीन बातों में से कोई एक इसे मेरे गजब से बचा
بچا لے گی، یا تو وہ توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا وہ مجھ سے مغفرت چاہے گا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، یا پھر اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت کریں گے۔ اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ میں ثبوت یعنی بہت زیادہ علم والا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی تکلیف دہ بات کو سن کر ابن آدم اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں کہ لوگ اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں معاف فرماتا اور رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں رب ہوں، میں نے خیر و شر کو مقدر فرما دیا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہے، اور خرابی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں شر کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے تکلیف و مصیبت کو دور کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے پل صراط پر نور کے دو ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کرے گی جن کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا، اللہ پاک قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا ان کے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ عز و جل کی پروردہ ہے، یعنی تمام مخلوق کو وہی پالنے والا ہے، وہی اکیلا ہے، اور ان کی اللہ عز و جل کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی گویا اس نے ساری عمر اللہ تعالی کی عبادت کی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو تقویت پہنچاتا ہے کہ آپس میں رحم و محبت اور صلہ و رحمی کرنے کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے چینی اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور مقبول ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یا اس کا قرض ادا کر دینا، یا اسے کھانا کھلا دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، جہاں بھی ملے اسے نقصان سے بچاتا اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے استفسار فرمایا کہ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں جو مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی موجودگی میں بولنا مناسب خیال نہ کیا۔ جب وہ دونوں بھی نہ بولے تو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ
جو کھجور کا درخت تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کی مہمان نوازی کرے یا اس کی حاجت کو اس پر آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اسے خدام عطا کرے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غمزدہ کی دستگیری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک سفر تھے کہ ایک شخص کمزور سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنی سواری کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس زید سواری ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس بچی ہوئی خوراک ہو وہ اسے کھلا دے، جس کے پاس خوراک نہیں۔ اسی طرح مال کی مختلف اقسام ذکر فرمائیں، حتیٰ کہ ہم نے محسوس کیا کہ بچی ہوئی چیز میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ پھر شہادت اور درمیان کی انگلی کو جمع فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دسترخوان پر یتیم ہو شیطان اس دسترخوان کے قریب نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور اس کی یتیمی اور ضعیفی پر رحم کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے اسے جو مال وافر عطا فرمایا ہے وہ اس کے سبب اپنے پڑوسی پر تکبر نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے ان کے اسے ہر بال کے بدلے اللہ تعالی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جس کی کفالت میں یتیم لڑکا یا لڑکی ہو، خواہ وہ یتیم رشتہ دار ہو یا اجنبی، آپ نے ارشاد فرمایا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے ساتھ محبت کرو، ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ حضرت سیدنا مالک بن عمر کشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ یتیم اس سے بے نیاز ہو جائے تو اللہ عز و جل یقیناً اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جبر انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکے نے سرکار مدینہ بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، میں ایک یتیم مسکین لڑکا ہوں اور میری غریب محتاج والدہ ہے، جو کچھ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی عطا فرمائیے، اللہ تعالی آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے لڑکے اپنی بات دہراؤ، تمہاری زبان پر تو فرشتہ بولتا ہے۔ اس نے اپنے کلام کو پھر دہرایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ آل رسول کے گھر میں ہے لے آؤ۔ چنانچہ ایک لب اناج وغیرہ کا پیش کیا گیا جو ایک مٹھی سے زیادہ اور 2 سے کم تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے لے جاؤ، اس میں تمہارے اور تمہاری والدہ اور بہن کے لیے دوپہر اور رات
رات کا کھانا ہے، میں اس میں برکت کی دعا سے تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا وہاں سے رخصت ہو کر جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کا سامنا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ راوی فرماتے ہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کچھ عطا کیا یا نہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یتیم سے ملے تھے کیا میں نے تمہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نہیں دیکھا؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وال پر تمہارا ہاتھ گزرا اس کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بچے کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے حساب نہ لے گا اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا مکرم محبوب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے حساب نہ لے گا اور جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے 2 انگلی مبارک اشارہ کر کے فرمایا اور جہنم اس سے پناہ مانگے گی۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میرے ساتھ ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابی یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی یہ میرا مقروض ہے، میں اس سے قرض کا تقاضا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام سے تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ میرے پاس سے گزرے تو وہ شخص میرے ساتھ نہ تھا۔ استفسار فرمایا اے ابی تم نے اپنے مقروض بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے مال کا 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، 1/3 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور باقی 1/3 ان کی طرف سے مجھے عقیدہ توحیدی کی توفیق ملنے کے سبب معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر 3 بار ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی تم پر رحم کرے، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے ابی بے شک اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو بھلائی کا سبب بنایا ہے، بھلائی اور بھلائی کے کاموں کو ان کا محبوب بنا دیا ہے، بھلائی کے حریصوں پر بھلائی کا طلب کرنا آسان فرما دیا ہے اور ان پر عطا کی بارش برسائی ہے، لہذا خیر طلب کرنے والوں کی مثال اس بارش کی سی ہے جو ان کی اللہ تعالیٰ نے اور بنجر و قحط زدہ زمین پر برسائی ہے، اس کے سبب سے زمین اور اہل زمین کو زندگی بخشی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں اچھائی کے دشمن بھی پیدا فرمائے ہیں، پھر بھلائی اور بھلائی کے کاموں کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے اور انہیں بھلائی طلب کرنے سے روک دیا ہے۔ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قحط زدہ زمین پر برسنے سے روک دیا ہے اور اس کے سبب زمین اور اہل زمین کو ہلاک فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔